LZ लिवाए ज़ैनबियून या फिर ज़ैनबियून ब्रिगेड। ये जो भी है, आज की इस वीडियो में इसका सारे का सारा सच आपके सामने आने वाला है। आपको ये भी बताएंगे कि ज़ैनबियून ब्रिगेड और फातिमियून ब्रिगेड में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। लेकिन उससे पहले आपको याद कराता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर ये तंजीम कितने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है, उसकी एक मिसाल सन 2019 में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब पर होने वाला कातिलाना हमला है। कुछ अर्सा पहले आपने पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और पाकिस्तान के दीगर ओहदेदारों को ये कहते हुए सुना और सुनकर आप चौंक गए थे कि पाकिस्तान से इतने हजार लोग ईरान में ज़ियारात के लिए गए तो सही, मगर वापस नहीं आ सके। जमीन खा गई, आसमां उचक ले गया। कहाँ चले गए ये लोग? यहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। बहुत सारे तहकीकी नतायज इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद और दहशतगर्दी ने गुज़िश्ता एक दिहाई में एक ख़तरनाक तब्दीली का सामना किया है। जहां माजी में ये तशद्दुद मकामी गिरोहों के दरमियान अस्करियत पसंदी की शक्ल में था, वहीं अब ये रुझान बैरूनी तौर पर तरबियत याफ्ता और माली तौर पर खुद कफील प्रॉक्सीज की तरफ मुंतकिल हो चुका है। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मैं और आप देख चुके हैं कि कैसे सफ़ाकियत की हर हद गुजरते हुए पे दर पे शहर कराची में मुख्तलिफ सुन्नी, जी हाँ सुन्नी नौजवानों को, और सिर्फ सुन्नी नौजवान नहीं, नजरियाती सुन्नी नौजवानों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। पस मंजर का सुराग तो हम जरूर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कराची पुलिस ने अभी हाल ही में अहले सुन्नत वल जमात के एक नौजवान सैयद अहमद शाह के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये वीडियो भी हम इसी वजह से शायद बना रहे हैं कि वो ज़ैनबियून जिसकी गूंज शायद कुछ वक्त के लिए थम सी गई थी, वो दोबारा से सर उठाने लगा है। और पुलिस ने वाज़े तौर पर मीडिया को ये बात बताई है कि कराची में मुख्तलिफ सुन्नी नौजवानों का कत्ल जो गुज़िश्ता सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों में हुआ है, उनमें बराह रास्त लिवाए ज़ैनबियून यानी ज़ैनबियून ब्रिगेड शामिल है। ज़िम्नन एक बात बताता चलूं, ज़ैनबियून ब्रिगेड को 2014 में बाकायदा तौर पर स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या है, इसको किसने ट्रेन किया, ये तफसील तो आगे जाकर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानेंगे ही। लेकिन यहाँ बस इतनी बात कि ज़ैनबियून ब्रिगेड और फातिमियून ब्रिगेड में एक बुनियादी फ़र्क जो बहुत सारे माहिरीन बताते हैं, अगरचे ये फ़र्क शायद उतना मुस्तनद ना हो, लेकिन इस फ़र्क के पीछे बहुत गहरी बुनियादें हैं। वो फ़र्क ये है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड बुनियादी तौर पर उन रज़ाकारों पर मुश्तमिल एक अस्करी तंजीम है जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी से है, और फातिमियून ब्रिगेड के नाम से जो अस्करी गिरोह काम करता है उनका ताल्लुक ईरान बेस्ड शिया कम्युनिटी से है, या और उसके अलावा दीगर ममालिक में जो शिया नौजवान हैं वहाँ से उस फातिमियून ब्रिगेड में उनको भर्ती किया जाता है। तो ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप मुख्तलिफ शहरों में पहले या अब दहशतगर्दी के वाक़यात देखते हैं, उलमा पर हमले देखते हैं, सुन्नी नौजवानों का फ़िरका वारियत और मसलक की बुनियाद पर, नज़रिए की बुनियाद पर उनकी शहादत और उनका कत्लेआम देखते हैं, तो उसमें आपको ज़ैनबियून नज़र आएगी। तो ये फ़र्क हमने ज़िम्नन डिस्कस किया। आगे चलते हैं। ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसका पस मंज़र अगर उसका सुराग लगाने की हम कोशिश करें तो न जाने कौन सी मसलहतों के तहत मेन स्ट्रीम मीडिया पर पड़ोसी मुल्क और मुनज़्ज़म गिरोहों के टिकर्स तो चलते हैं, लेकिन कोई वाज़े नाम नहीं लिया जाता। बस ये कह दिया जाता है कि एक पड़ोसी मुल्क, लेकिन आखिरकार अब ये चुप का रोज़ा तोड़ दिया गया है। ये तरबियत याफ्ता प्रॉक्सीज कहां से ताल्लुक रखती हैं, ये जानने के लिए आप अब ARY की ये खबर सुनने के बाद इस नाम से तो वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन इनकी बुनियाद कहां से पड़ी है, आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम,
ان پراکسیز میں لیڈنگ رول پلے کرنے والے مرکزی مجرم گروہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ لوا زینبیون LZ یا زینبیون بریگیڈ، اس کی خبر سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ نام تو ہم نے شام اور عراق میں گونجتا ہوا سنا تھا، اور بنیاد یہ تھی کہ شام کے اندر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مقبرے کی توہین ہو رہی ہے خدا نخواستہ، یا دیگر مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ لوائے زینبیون، لوائے فاطمیون کھڑی کی ہے، بنائی ہے، تشکیل دی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس کا وجود کیوں اور کیسے اور کس جواز سے؟ آپ کی حیرانی بجا ہے، لیکن یہ بدترین دہشت گرد گروہ اب وطن عزیز کے در و دیوار کو بھی لہو رنگ کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، اور ایک عرصے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی مصروف ہے۔ لوائے زینبیون کی تشکیل 2014 یا 2015 کے آس پاس ہوئی ہے، اور یہ براہ راست پاسداران انقلاب، ایران کی فوج پاسداران انقلاب کی زیر نگرانی ان کی قدس فورس کے ایک ذیلی گروہ کے طور پر، ذیلی عسکری تنظیم کے طور پر کام کرتا ہے، اور وہیں سے ساری کی ساری مالی معاونت بھی لیتا ہے اور سارے کے سارے ٹاسک بھی حاصل کرتا ہے۔ قدس فورس کے کمانڈروں کے ذریعے چلائی جانے والی یہ تنظیم یعنی زینبیون پاکستانی شیعہ نوجوانوں کو بھرتی کرتی ہے۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا تھا، شیعہ نوجوان، اور وہ بھی خاص پاکستان کے۔ اب آپ کو میری وہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے 4000 زائرین جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے، کیسے آئیں گے واپس؟ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کیوں بھرتی کرتی ہیں ان نوجوانوں کو؟ تاکہ انہیں شام، عراق، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ایران کے علاقائی مفادات کے لیے لڑایا جا سکے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کہ لوائے زینبیون کے کارکنوں نے ہمسایہ ملک یعنی ایران، وہاں عسکری تربیت حاصل کی ہے، اور پھر انہیں ملک کے اندر اہل سنت والجماعت کے ہائی پروفائل علماء کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کارروائیاں اب داخلی سلامتی کا ایک نازک خطرہ بن چکی ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ تشدد محض مقامی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک آؤٹ سورسڈ ریاستی تخریب کاری کا مظہر ہے، جس سے مراد ایک غیر ملکی ریاست کی جانب سے پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی میں براہ راست اور پیشہ وارانہ مداخلت ہے۔ اس تنظیم کی پشت پناہی کرنے والی قوتیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان کے جنگجوؤں کو مالی مفادات بھی ان کے پورے کیے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رضاکارانہ دفاعی فورس سے زیادہ لوائے زینبیون ایک پیشہ ور کرائے کے عسکریت پسند یونٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ لوائے زینبیون کی آپریشنل موجودگی یعنی پاکستان میں آپریشنل موجودگی کا سب سے بڑا مظہر اور اس کی سب سے بڑی دلیل کراچی میں عموماً ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح دن دہاڑے چوکو چوراہوں پر علماء کا یا پھر سنی نوجوانوں کا چن چن کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے۔ اور آج اس ویڈیو کا بنیادی محرک بھی گزشتہ کچھ عرصے میں دوبارہ شہر کراچی کے اندر بڑھتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کے یہی واقعات ہیں۔ سندھ پولیس کے شعبہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD کے مطابق ستمبر 2023 سے فروری 2024 کے دوران کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی 17 وارداتوں میں کلدن تنظیم LZ لوائے زینبیون یا پھر زینبیون برگیڈ براہ راست ملوث ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ سید حسین موسوی جو بیرون ملک مقیم ہے اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے فنڈز اور سہولت کاری فراہم کرتا ہے۔ لوائے زینبیون کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر پاکستان کی حکومت نے باضابطہ طور پر اسے ایک دہشت گرد گروپ قرار دے کر اپریل 2024 میں کلعدم کر دیا تھا۔ یہ پابندی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاکستانی ریاست ان ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کو اندرونی سلامتی کے لیے بہت بڑا اور غیر معمولی خطرہ سمجھتی ہیں۔ پاکستانی حکام نے ہمیشہ شیعہ انتہا پسندی اور ایرانی انقلاب کے پاکستان کو برآمد کیے جانے کے امکان کے بارے میں تشویش کا اظہار تو کیا ہے، اور زینبیون پر یہ پابندی ان دیرینہ خدشات کا ٹھوس ثبوت بھی ہے اور ٹھوس اظہار بھی ہے۔
لیکن سفارتی مجبوری کہیے، مقتدر حلقوں میں ان پراکسیز کے سہولت کاروں کی کثرت کہہ لیجئے، یا پھر مقتدرہ کی مجرمانہ غفلت کہ اس ایشو پر کبھی بھی بہت زیادہ سنجیدگی اختیار نہیں کی گئی۔ یہ بات میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ زینبیون محض ایک مقامی عسکریت پسند گروہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اٹھے، انہوں نے ہتھیار اٹھائے، کسی کی آشیرواد لی اور میدان میں نکل پڑے، بالکل نہیں۔ جس طرح میں نے کہا، یہ ایران کی باقاعدہ طور پہ منظم فوج پاسداران انقلاب کی پراکسیز کا منظم گروہ ہے، اور ان پراکسیز میں سے ایک پراکسی ہے۔ اور زینبیون کے بانیوں میں ایک نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زینبیون کہاں سے بولتی ہے اور کہاں سے حرکت کرتی ہے۔ اور زینبیون کے بانیوں میں ایک نام، بنیادی نام تھا قدس فورس کے سابق کمانڈر، پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کا۔ یہ تعلق غیر ریاستی عسکری گروہ کی بجائے ایک ریاستی پراکسی کا درجہ دینے کے لیے کافی ہے۔ زینبیون یہ وہ پراکسی ہے ایران کی جو شام، عراق اور دیگر ممالک، جیسا کہ خاص کر پاکستان میں ایران کے جیو پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کی عسکری صلاحیتوں کو پیشہ ورانہ سطح پر برقرار رکھنے کے لیے انہیں بھرپور مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ زینبیون میں شامل ہونے والے پاکستانی شیعہ کی طرف سے ایرانی پاسداران انقلاب کے نوجوانوں کو ماہانہ کم از کم بھی 6 فگر میں یعنی لاکھ روپے تک تنخواہ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، زینبیون کے اہلکار شام کی خانہ جنگی میں سخت عسکری کارروائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ تربیت یافتہ جنگجو شہری علاقوں میں منظم ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو غیر معمولی نفاست اور کامیابی کے ساتھ انجام دینے کی بھرپور ٹریننگ رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ فرق ہے جو زینبیون کو ایک مقامی عسکری گروہ کی بجائے ایک باقاعدہ ریاست کی پراکسی ثابت کرتا ہے۔ سیکیورٹی رپورٹس اور بہت سارے دیگر ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ زینبیون وغیرہ کے سینکڑوں تربیت یافتہ جنگجو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پارا چنار میں شیعہ سنی فسادات اور سنیوں کے بہیمانہ قتل کو اب یقیناً نہیں بھولے ہوں گے، اور ان فسادات کے دوران زینبیون کے پرچم لہرانے کی ویڈیوز بھی آپ نے ضرور دیکھ رکھی ہوں گی، جو ان فسادات کے اصل محرک کو بتانے اور میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ زینبیون یا اس جیسے گروہ کی دراندازی کا مطلب جدید عسکری مہارت اور دہشت گردانہ صلاحیتوں کی فرقہ وارانہ نیٹ ورک میں درآمد ہے۔ یہ جنگجو ایک مقامی گینگ کے بجائے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جنگجو ایک مقامی گینگ کے بجائے باقاعدہ طور پر پاسداران انقلاب اور قدس فورس کے تربیت یافتہ یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ ان کی پاکستان میں واپسی کا مطلب کہ پاکستان میں خطرات اور اہل سنت کے نقصانات بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں اہل سنت نوجوانوں کی بہیمانہ شہادتوں نے اس بات کو لازمی طور پر ثابت کیا ہے۔ لیکن ہم اس موقع کے اوپر کراچی پولیس کو خراج تحسین ضرور پیش کریں گے کہ جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں نہ صرف ان نوجوانوں کے قاتلوں کو پکڑا، بلکہ میڈیا کے سامنے آ کر ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ یہ قاتل دراصل زینبیون بریگیڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کراچی پولیس کی اس کارروائی اور اس گرفتاری کے بعد ہمارے بہت سارے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ زینبیون کا مقصد مرکزی دھارے کی سنی مذہبی قیادت کو نشانہ بنا کر ملک میں فرقہ وارانہ تقسیم کو عروج تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کو 2019 میں نیپا چورنگی گلشن اقبال کراچی میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ یاد ہوگا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر ہونے والا حملہ باقاعدہ طور پر زینبیون بریگیڈ کی جانب سے پلان کر کے کیا گیا تھا، اور اس حملے کا مقصد مرکزی دھارے کی سنی قیادت کو نشانہ بنانا تھا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ایک ممتاز دیوبندی عالم دین ہے، اور ان پر حملے کا مطلب پوری سنیت پر حملہ ہے۔ ان پر حملے میں اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کوئی نقصان ہوتا یا کوئی بڑا نقصان ہوتا تو پاکستان کے حالات کس طرف جا سکتے تھے اور فرقہ وارانہ معاملات کتنے عروج پر پہنچ سکتے تھے، یہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، اور یہی زینبیون کا
اصل اور بنیادی مقصد ہے۔ ماضی میں بھی ایرانی تربیت یافتہ یہی زینبیون کراچی میں منظم ٹارگٹ کلنگ کی لہر کے لیے ذمہ دار تھی، جیسا کہ 2023 کے آخر میں اور 2024 کے شروع میں سی ٹی ڈی نے 17 وارداتوں کے تناظر میں انکشاف کیا، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ان آپریشنز کی قیادت براہ راست بیرون ملک بیٹھا سید حسین موسوی کر رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ زینبیون کا مقصد بہت لارجر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کچھ کارروائیوں میں ایسا انکشاف بھی ہوا ہے کہ وہ صرف مذہبی طبقے تک اپنے ٹارگٹ کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے پاکستانی صحافی امتیاز میر کو کراچی میں نشانہ بنایا تھا، اور امتیاز میر کے اس قتل کی ذمہ داری لشکر تھار اللہ نے قبول کی تھی۔ یہ بھی زینبیون کی طرح پڑوسی ملک کی ہی ایک پراکسی ہے۔ اس سے میں اپنے اسی مقدمے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی پراکسی نیٹ ورک صرف اہل سنت علماء پر فرقہ وارانہ انتقام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تہران کے وسیع جیو پولیٹیکل نظریاتی ایجنڈے کو بھی پاکستانی سرزمین پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2017 میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، اور اس رپورٹ میں اس شبے کا اظہار کیا گیا تھا کہ نومبر 2016 سے جون 2017 کے درمیان ایران جانے والے ہزاروں زائرین، جو کہ کچھ ذرائع کے مطابق 4000 تک تھے، جس کا اظہار ابھی کچھ وقت پہلے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب نے بھی کیا، اور ہم نے اس پر ایک سٹوری بھی کی تھی، وہ واپس نہیں آئے۔ اور قوی امکان یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوائے زینبیون یعنی زینبیون بریگیڈ میں باقاعدہ طور پر بھرتی ہو چکے ہیں، ورنہ ان کی غیبوبت کا اور کیا امکان ہو سکتا ہے۔ اس نوعیت کے دہشت گرد نیٹ ورکس کی پاکستان میں مقامی سہولت کاری کے لیے فرنٹ آرگنائزیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ یہ گروہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے نیٹ ورک کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے فلاحی اداروں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں قائم نور فاؤنڈیشن کی نشاندہی پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک ایسے ہی فرنٹ کے طور پر کی تھی جو خیراتی کام کی آڑ میں تخریبی سرگرمیاں چلا رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے اس فاؤنڈیشن پر چھاپے مارے اور اس کے بانی اور دیگر ارکان کو ایرانی پاسداران انقلاب سے روابط کے شعبے میں تحویل میں لے لیا گیا۔ لوائے زینبیون کے لیے نور فاؤنڈیشن جیسے خیراتی ادارے کیسی امداد فراہم کر رہے تھے؟ اداروں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ رضاکاروں کو بھرتی کرانے میں مدد فراہم کرتے تھے، یعنی مین پاور فراہم کی جا رہی تھی، اور سماجی میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پھیلاتے تھے، جس کا مقصد پاکستان میں شیعہ پر سنی ظلم کا جھوٹا بیانیہ وغیرہ وغیرہ پیش کرنا، جو کہ اب بھی آپ کو بہت ساری فلاحی تنظیموں کے فلاحی کاموں کی آڑ میں نظر آتا ہوگا۔ میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ زینبیون یا پھر ایرانی پراکسیز جو بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تنازعات کو ہوا دینے کے لیے سب سے زیادہ بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے بلوچستان ایک اہم ترین آپریشنل راہداری ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 1165 کلومیٹر کی طویل سرحد لوائے زینبیون کے کارکنوں کی تربیت، دراندازی اور عسکری ساز و سامان کی نقل و حرکت کے لیے بھی ایک اہم ترین راستہ ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، قلعہ عبداللہ جیسے علاقوں میں جانی و مالی نقصانات کی زیادہ شرح سرحد پار سے گروہوں کی آپریشنل صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے اور ان علاقوں کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ زینبیون بریگیڈ کی موجودگی پاکستان کی خود مختاری، داخلی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے گہرے اور دیر پا خطرات اور مضمرات رکھتی ہے۔ ان تنظیموں کے ذریعے سے ایرانی ریاستی مشینری کی مسلسل مداخلت پاکستان کی خود مختاری کی ایک واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ صورتحال صرف ایک فرقہ وارانہ مسئلہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک بہت بڑی دراڑ ڈالنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان دراڑیں آ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت ایک عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں اور ایران کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایران کو اب پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی۔ جنوری 2024 میں ایران کی جانب سے پاکستان کے اندر فضائی حملہ اور اس پر پاکستان کا جوابی رد عمل یہ بتاتا ہے کہ ان پراکسی گروہوں نے
ان دونوں ریاستوں کو بھی آپس میں آمنے سامنے لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پاکستان جو اس وقت اپنی ریاست کی ریٹ منوانے کے لیے ہر حد تک جا رہا ہے اور کسی پر کوئی رعایت نہیں کر رہا، اگر ایران نے اپنی پالیسی نہیں بدلی تو شاید پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات پر دوبارہ سے غور کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایران کم از کم موجودہ حالات میں ان پوزیشنز میں نہیں ہے، اور ایسی حالت میں نہیں ہے، ایسی طاقت میں بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جھڑپ کر کے اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال سکے۔ ایران کو اس وقت یقیناً پاکستان کی ہر محاذ پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن سپورٹ ایسے تو نہیں ہوگی کہ آپ اپنی پراکسیز کو کھلے عام پاکستان کا امن برباد کرنے کے لیے اور پاکستان کی 98%، 95% آبادی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اور منظم طریقے سے بھیجتے رہیں، اور ہم جواب میں آپ کو صرف پھولوں کے گلدستے بھیجتے رہیں۔ ایسا بہت دیر تک تو نہیں چلے گا۔ اس موقع کے اوپر پاکستانی حکومت، پاکستانی اداروں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکانے والے ان عسکری گروہوں کو لگام دیں۔ لوائے زینبیون یا زینبیون بریگیڈ جو کہ پاکستان میں کل عدم ہے، اس کو پاکستان کے اندر دوبارہ کسی بھی سنی نوجوان کا یا کسی بھی عام بے گناہ انسان کا خون بہانے کی اجازت نہ دے۔ یہ پوری پاکستانی قوم کا اپنی ریاست، اپنی حکومت، اپنے اداروں، اپنی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز امن کا ایسا گہوارہ بنے گا کہ جس میں نہ تو ہندوتوا کو دہشت گردی پھیلانے کی جرت ہوگی، اور نہ ہی مذہب اور مسلک اور فرقے کے نام پر کسی ملک کی پراکسی بن کر آنے والوں کو یہاں نظر اٹھانے کی ہمت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی جو بھی رائے ہے آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔